नाज़रीन, असलह के हवाले से बहुत सारे आपके सवालात हैं और उसमें से बहुत सारे मेरे जो सब्सक्राइबर हैं उन्होंने मुझसे क्वेश्चन किए हैं और उसमें कुछ सवालात के हमने जवाब दिए हैं और कुछ के रहते हैं। आज बड़ा अहम एक सवाल है, उसका मैं जवाब देने जा रहा हूँ और वो तकरीबन बहुत सारे लोगों का है। ये किताब वाले असल लाइसेंस के हवाले से उसका मैं आज आपको जवाब दूंगा। चैप्टर नंबर ये आज 17 है और सबसे पहले मैं आपसे माज़रत ख्वाह हूँ इतना लंबा गैप डालने का। कुछ ज़ाती मसरूफियात थी, ईद थी, घर में काम थे बहुत सारे, और इसके अलावा कुछ मसरूफियात थी जिसकी वजह से आपसे मुलाकात ना हो पाई। तो आज की जो वीडियो है बड़ी अहम वीडियो होने जा रही है और इसमें किताब वाले असल लाइसेंस के हवाले से कुछ अहम मालूमात हैं जो मैं आज आपसे डिस्कस करूँगा। और आपको से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन को भी क्लिक करें और क्या कहते हैं कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करना ना भूलिएगा और वीडियो पसंद आए तो आगे शेयर भी कर दीजिएगा। ये एक मालूमाती वीडियो है, आपके इस तरह शेयर करने से हो सकता है किसी को ठीक मालूमात मिलें और उसको फ़ायदा हो जाए। तो नाज़रीन, शुरू करते हैं चैप्टर 17 और असलह के हवाले से, किताब वाला असल लाइसेंस के हवाले से, उसके फ्यूचर के हवाले से कि उसका फ्यूचर क्या है, उसके ऊपर लोगों को कि क्या ख़दशात हैं और सवालात बहुत सारे हैं, लेकिन आज मैं एक या दो सवालों का जवाब दूंगा, लेकिन क्योंकि वो जो जवाब हैं वो ही काफ़ी देर तक चल पड़ेंगे। तो ये आज की वीडियो जो है ना, वो जो बड़ा अहम सवाल है वो बार बार किया गया और वो सवाल क्या है कि किताब वाला असल लाइसेंस जो हैं जो जमा हुए थे, एक जो पीछे नंबर में ये आई थी जो एक थोड़ी सी देर के लिए पॉलिसी कि इनको असल लाइसेंस जो किताब वालों को दोबारा जो है उनके वसूल किए जाएं और वो तमाम डिवीज़न के कमिश्नर ऑफिस में जमा हुए थे, उनके साथ क्या सलूक हो रहा है। और बहुत सारे लोगों की ये भी कंप्लेंट्स हैं कि हमने जमा करवा दिए थे, हमारे असल लाइसेंस जेन्युइन है और जेन्युइन की रिपोर्ट भी आ गई है, उसके बाद उसके ऊपर कुछ नहीं हो रहा, आगे से नए बनने नहीं जा रहे, मतलब वो नादरा से उसकी वो जो है कंप्यूटराइज असल लाइसेंस में कन्वर्ट नहीं हो रहा। तो नाज़रीन, बात ये है कि जितने भी लोगों ने उस कट डेट पे जो पिछले जो डेट थी असल लाइसेंस जमा करवाए थे और जो रह गए थे उनके बारे में मैं बताता हूँ अभी सारा। जो पहले ये सुन लें, मैं लाहौर के जो है ना डीसी ऑफिस में गया था, मेरी वहाँ पे बातचीत हुई तो असला ब्रांच के सरबराह से उधर, तो उन्होंने ये कहा कि हमारा जो वो लाइसेंस जो थे उनका पड़ताल का अमल अभी जारी है। पड़ताल का कुछ 12 साढ़े 12 हज़ार एप्लीकेशन लाहौर डिवीज़न की थी। किसकी थी? लाहौर के कमिश्नर ऑफिस में जमा हुई थी, जो लाहौर डिस्ट्रिक्ट की थी। 12,000 से ज़्यादा एप्लीकेशन। कौन सी वाली? वो एप्लीकेशन जिनके असल लाइसेंस किताब के मुताबिक डीसी ऑफिस लाहौर से जारी हुए थे। नाज़रीन, आपको मालूम है कि असल लाइसेंस जो हैं वो डीसी ऑफिस, मुतलका जो डीसी ऑफिस है वहाँ से जारी होते हैं, जो जिस भी डिस्ट्रिक्ट में हो, और परमिशन तो होम डिपार्टमेंट की होती है, होम डिपार्टमेंट की तरफ से इसकी परमिशन होती है। फिर उसके बाद जो लाइसेंस जो जारी होता है वो डीसी ऑफिस से होता है, जो सूबाई लेवल का जो लाइसेंस होता है। सिर्फ लाहौर के डीसी ऑफिस का डाटा बता रहा हूँ मैं आपको, बाकी डाटा भी मैंने मांगा है, वो मुझे मिल जाएगा, वो भी मैं आपको बताऊँगा। बाकी डिवीज़न का भी इसी तरह से 1 बाय 1। तो लाहौर के डीसी ऑफिस में 12 साढ़े 12 हज़ार एप्लीकेशन आई थी और उनकी पड़ताल जारी है, अभी उसका अमल चल रहा है। और उसमें से जो ज़्यादा तादाद जो है ना बोगस असल लाइसेंस की है, और उसकी फ़िगर मुझे मिल जानी है कल एक दो दिन में, वो भी मैं आपसे शेयर करूंगा। लेकिन जो मैं बताना ये चाह रहा था, क्योंकि मेरे नाजरीन को इंतज़ार था, उनके सवालात थे, उनके जवाबात थे जो मैंने देने थे। तो बहुत सारे मेरे नाज़रीन जो नए और देख रहे होते हैं वो हमारी बात को ये भी कहते हैं कि ये बात दोबारा की जा रही है, फजूल बात है, ये है वो है। तो मैं अपने उन प्यारे दोस्तों के लिए जिन्होंने मेरी वीडियो देख के इतना टाइम निकाला, उस पर कमेंट्स दिए और कमेंट्स देने उसमें लिखा कि ये बात दोहराई गई है या बात फजूल है या जो भी है, उनका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ को मेरी वीडियो देखते हैं और कमेंट्स भी करते हैं। तो उनके लिए जवाब ये है कि मेरे या मेरे जैसे जो भी लोग हैं
آپ کو جب یہ ویڈیو آتی ہے آپ کے پاس اس کا نوٹیفیکیشن جاتا ہے، سبسکرائبر ہیں آپ میرے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے اور بھی نئے سامعین ہیں جو دیکھنے والے ہیں، ہمارے دوست ہیں، ان کے لیے پھر ہمیں یہ بات کرنی پڑتی ہے، ذرا تفصیل سے بیان کرنی پڑتی ہے، معلوماتی بات ہے۔ اور معلومات کے علاوہ میرے جو ہے نا ویلاگ میں یا میری ویڈیو میں کوئی دوسری بات میں نہیں کرتا، میں معلومات کے بیس پہ ہی بات کرتا ہوں، اور وہ معلومات ہوتی ہیں جو زیادہ تر عام لوگوں کے پاس نہیں ہوتی ہے، یہ ٹرو معلومات میں دے رہا ہوں۔ اب وہ زیادہ تر جو ہیں وہ بوگس ہیں، اور وہ لیکن ان کے مالکان کا، جن کے وہ اصل لائسنس ہیں، ان کا یہ دعویٰ ہے، ان کا یہ کہنا ہے، اور غلط نہیں کہہ رہے، وہ ٹھیک بات کر رہے ہیں کہ وہ کوئی 15 سال سے اس کی ٹکٹیں لگا رہا ہے، کوئی 20 سال سے اس کی ٹکٹیں لگا رہا ہے، اور ان کے تو اگر وہ جعلی ہوتے تو ان کی ٹکٹیں نہ لگتیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے ان کے اوپر اصل لائسنس کے اوپر مختلف اوقات میں انہوں نے اسلحہ جو ہے نا وہ چینج بھی کیا ہوا۔ مثال کے طور پہ ایک ان کے پاس اگر 12 بور کی رائفل کا لائسنس ہے تو وہ خراب ہو گئی ہے، اس سے اچھی نیا کوئی ماڈل آیا، انہوں نے وہ سیل کر کے دوسرا لے لیا۔ یہ ساری چیزیں جو ہے نا انہوں نے یہ ان کے کہنا ہے کہ جناب یہ ہمارا جعلی نہیں ہو سکتا، تو یہ کوئی خرابی ہے، کوئی غلطی ہے، تو میں ناظرین آپ کو روشنی ڈالتا جاؤں یہ جعلی کیسے ہو سکتا ہے۔ میں نے ویسے تفصیلات پوری مانگی ہیں، وہ جیسے فائنل رپورٹ ہوتی ہے جو کہ فائنل ہو کے ہوم ڈپارٹمنٹ جائے گی، وہاں سے پھر نادرا آفس جائے گی، تو وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جعلی کیسے ہو سکتے ہیں۔ یہ میں نے پہلے بھی ناظرین بتایا، 2 سے 3 دفعہ میں نے یہ بات کی ہے، دوبارہ میں ریپیٹ کر رہا ہوں ناظرین کے بہت سارے ریکویسٹ کے اوپر، ان کے ڈیمانڈ کے اوپر، وہ یہ ہے کہ جعلی اس وجہ سے لائسنس ہے کہ جب آپ نے جب بھی اصل لائسنس آپ کا یہ بنا، اور میجورٹی یہ ہے زیادہ تر لوگوں نے جب اصل لائسنس بنوانے کے لیے ان کا خیال آیا، کوئی گن خریدنے کا خیال آیا، تو وہ اسلحہ ڈیلر کے پاس گئے۔ کس کے پاس گئے؟ اسلحہ ڈیلر کے پاس۔ لاہور میں بے شمار تھے، اب تو بہت کم ہو گئے، تو اسلحہ ڈیلر کے پاس گئے، اس سے جا کے گن پسند کی اور پسٹل پسند کی، یا جو بھی اس نے ان کو وہاں پہ چیز دیکھی انہوں نے۔ اس کے بعد اگلی بات تھی کہ اس کو کیری کیسے کرنا، اس کے لیے چاہیے، اس کے لیے تو لائسنس چاہیے، تو وہ لائسنس کیسے لیا جائے؟ تو وہاں پہ اکثر سبھی اسلحہ ڈیلر جو تھے نا تقریباً زیادہ تر وہ ان کو اپنی سروسز مہیا کر دیتے تھے، یا پھر کچہریز کے بعد ڈی سی آفس کے باہر یہ اسٹامپ فروش اور کچھ اور دوسرے لوگ وہاں جو اسٹال لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں، ٹائپنگ کرنے والے، یہ وہ، ان میں سے بعض لوگ یہ ڈرائیونگ لائسنس، اسلحہ لائسنس، اس طرح کی چیزیں میں معاونت بھی کرتے ہیں، رہنمائی کرتے ہیں، لوگوں کے لیے ہیلپ کرتے ہیں، تو یا پھر آپ اس کے پاس چلے گئے، تو آپ سے مطلوبہ چیزیں لے لی گئیں، 3 تصویریں، شناختی کارڈ کی کاپی، ایک پولیس رپورٹ، یہ ساری چیزیں لے لی گئیں، آپ سے فارم فل کرا کے سائن بھی کرا دیا گیا، سارا کچھ ہو گیا۔ تو یہی چیزیں ہیں جو اسلحہ ڈیلر نے بھی آپ سے لے لیں، فارم بھی سائن کروا لیے، سب کچھ کر لیا، اور پھر اس کے بعد آپ کو 2 ہفتے کا ٹائم دے دیا، 3 ہفتے کا ٹائم دے دیا، 1 ہفتے کا ٹائم دے دیا، اور آپ سے ایک کنسلٹنسی فیس یا جو بھی فیس ہے وہ آپ سے لے لی گئی یا اس کی کمٹمنٹ کر لی گئی۔ تو اس کے بعد ہوتا یہ تھا کہ وہ اس طرح کے اسلحہ لائسنس جو ہوتے ہیں وہ بنا دیے مافیا نے، بہت بڑا مافیا تھا پہلے، اور ایسا مافیا بھی تھا جن کا بوگس اسلحہ لائسنس کا اندراج بھی کرتا تھا رجسٹر میں، ایک الگ سے رجسٹر بنایا ہوا تھا۔ یہ نیب میں بھی کیس چلتا رہا، اور بہت سارے لوگوں کو اس میں بھگتے بھی ہیں انہوں نے پچھلے دنوں میں، یہ 4-5 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں۔ تو وہ کیا ہوتا تھا کہ وہ اسلحہ لائسنس جو ہے نا وہ بنا لیا جاتا تھا، ایک کوئی صاحب بناتے تھے، یا ایک ہی کسی ٹیبل پہ بن گیا، سیم ٹیبل پر ایک ہی کہیں گیا نہیں آیا نہیں، لیکن سٹیمپیں وہی جو ادھر لگی ہوتی اس سے ملتی جلتی سٹیمپیں یا وہی سٹیمپیں، سائن ویسے انیشل وغیرہ کر کے، اندراج نمبر، لائسنس نمبر، بور، اور کیا کہتے ہیں کہ کون سے بور کا ہے، ممنوعہ بور ہے، غیر ممنوعہ بور ہے، اس طرح کے وہ اس کے اوپر اندراج کر کے، اور اس کے اوپر جو بلٹس کی تعداد، کارتوس کی تعداد، وہ آل پاکستان یا صرف لاہور تک کا، صرف پنجاب تک کا، پنجاب جو آل پاکستانی تو پنجاب تک کا ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں عمل کر کے
وہ آپ کو اوپر اس کے اوپر گن چڑھا کے گن کی ساتھ میں رسید دے کے جینوئن طریقے سے آپ کے حوالے اسلحہ ڈیلر نے کر دیا. اسی طرح وہاں سے ایجنٹ کے ذریعے بنایا, آپ نے بنا کے وہ لے کر گئے اس کے پاس, اسلحہ ڈیلر کے پاس, اس سے گن لی, اس کے اوپر چڑھا لیا. جب یہ سارا عمل ہو گیا, ساتھ میں دیکھنے والے لوگ بھی دیکھ رہے ہیں, سارے وہ دیکھ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں یہ تو بالکل ٹھیک ہو گیا. تو پھر آپ کو ساتھ میں آپ کو کہا گیا کہ اپنے قریبی کسی ڈاک خانے میں چلے جائیں. آپ کو یا کوئی مخصوص ڈاک خانہ بتا دیا گیا, اور اس ڈاک خانے میں آپ گئے, آپ نے ڈاک خانے میں جا کے اس کو دیا, اس کو فیس دی, اور پھر وہ آپ کا اندراج وہاں کے ڈاک خانے کے رجسٹر پہ ہو گیا. آپ نے ذہنی طور پر یقین کر لیا کہ میرا اسلحہ لائسنس درست ہے. اسی طرح جو درست اسلحہ لائسنس ہوتے ہیں ان کا بھی اندراج ڈاک خانے میں ہوتا تھا. وہ کیوں ہوتا تھا کہ وہاں سے ڈاک ٹکٹ لگتی, وہ اس کی اسلحہ لائسنس کی ٹکٹ لگتی تھی رینیول کی. تو وہ آپ نے جیسے سال جو ٹائم تھا آپ کا سال ختم ہونا, اور آپ نے جا کے وہاں سے وہ ٹکٹ لگوا لینی, جیسے سال ختم ہونا اور آپ نے جا کے اس سے ٹکٹ لگوا لینی, آپ کا لائسنس رینیو ہو جانا. یہ پھر جناب 2016 کے اندر یہ پالیسی نہیں آئی کہ اس کو کمپیوٹرائز کیا جائے اور ڈیجیٹل بنایا جائے اور کارڈ والا لائسنس بنایا جائے, چپ والا لائسنس بنایا جائے. وہ کیوں کہا گیا اس وقت یہ تھا کہ غیر قانونی اسلحے کی بھرمار ہے, تاکہ اس کو ہم معلوم ہو کہ لائسنسی اسلحہ کتنا ہے اور غیر قانونی کتنا ہے. تو اس کو کمپیوٹرائز کرنے کے لیے مہلت دی گئی, جو کہ 2020 تک 4 سال تقریباً وہ چلتا رہا کہ آپ جائیں ناظرہ کے آفس اپنا اسلحہ کتاب والا جمع کرائیں اور دوسرا لیں. بہت ساری مصروفیات کی وجہ سے میرے جیسے بھی لوگ بہت سارے وہ نہیں جمع کرا سکے, تو وہ ختم ہو گئی. پھر اس کے بعد بڑا شور پڑتا رہا, تو جناب کہ ہمیں دوبارہ موقع دے. خیر یہ میں بعد میں بتاتا ہوں بات, اس سے پہلے یہ بات بتا رہا ہوں. تو وہ جب آئی پالیسی تو آپ لوگوں نے اسلحہ لائسنس اپنے جمع کرائے, تو وہ پھر نادرا نے متعلقہ ڈسٹرکٹ میں بھیجے. لاہور کے اسلحہ لائسنس لاہور ڈی سی آفس میں بھیجے, تو لاہور ڈی سی آفس میں جب اسلحہ لائسنس آیا, اس اسلحہ لائسنس کو انہوں نے پڑتال کی اپنے ریکارڈ کے ساتھ, 10 سال پرانا ہے 20 سال پرانا, ریکارڈ نکالا. ریکارڈ نکال کے اس میں دیکھا, جن کا تو ریکارڈ مل گیا, جن کا تو رجسٹر کے اندر اندراج مل گیا, فارم ملے نہ ملے اندراج مل گیا, اس کو تو انہوں نے ویریفائی کر دیا. جو نہیں ملا اس کو انہوں نے ویریفائی نہیں کیا. تو لہٰذا وہ لائسنس جو ہے نا وہ بوگس قرار دے دیے گئے, تب کی بات ہے. اور وہ بہت سارے لوگ, ہزاروں کی تعداد میں وہ لائسنس ہے. اب اسی طرح یہ جو اب پڑتال ہو رہی ہے, اب بھی اس رجسٹر میں ہو رہی ہے. جبکہ کنزیومر کو, میرے جو ناظرین ہیں, جو میرے دوست ہیں, جو مجھے دیکھتے ہیں, میری ویڈیو دیکھتے ہیں, اور ان کو یہی پتہ ہے کہ ہم تو ٹکٹیں لگوا رہے ہیں, ہمارا اندراج ہوگا, لازمی ہوگا, اور ان کا کوئی ریکارڈ نہیں نکلا, تو لہٰذا وہ اصل لائسنس کو نہیں تصور کیا جائے گا. اس کے لیے وہ ان کا یہ بھی بیان کہنا درست ہے کہ جی ہمارے تو 10 سال 15 سال سے ہمارے ہم فیسیں جمع کرا رہے ہیں, اس کا کیا. تو اس کے لیے وہ ایک اپلیکیشن دیں, جیسے کہ ایل ڈی اے میں بونافائڈ کمیشن کی, یہ میں پہلے بات کر چکا ہوں یہ والی بات. ناظرین, بونافائڈ کمیشن ہے, اگر جعلی پلاٹ اگر کسی نے خرید لیا اور ایل ڈی اے کے اندر فیس اس کی جمع ہے ماضی میں, تو اس کو بونافائڈ پرچیزر قرار دیا جاتا ہے, تو اس کو کوئی بینیفٹ ہو جاتا ہے. تو اس میں بھی شاید کوئی ممکن ہو, لیکن ادارے یہ کہتے ہیں, ہوم ڈپارٹمنٹ یہ کہتا ہے کہ جعلی اسلحہ لائسنس انہیں نہیں پتہ کہ وہ ان کے ساتھ دھوکہ ہوا یا انہوں نے خود بنایا. جعلی اسلحہ لائسنس جعلی ہے, اس کو کوئی سپورٹ نہیں مل سکتی. خیر یہ تو یہاں تک کی بات ہے. اب آ جائیں جو 12,000 ہیں, اسے 12,000 میں سے زیادہ میں جو ہے نا تعداد ان کی ہے جو بوگس ہیں. تو اس کے علاوہ جو ویلڈ بھی ہیں, تو اس کے اوپر بھی یہ بات آئی کہ اس کے اوپر بھی غیر معینہ طور پہ اس کے اوپر بھی پابندی ہے, اس کے اوپر بھی آگے کوئی عمل نہیں ہو رہا, یہ لوگوں کا کہنا ہے. تو ناظرین, میں نے لاہور آفس میں تو یہ پتہ کیا کہ ابھی وہ رپورٹ مکمل ہی نہیں ہوئی. پڑتال ہوتی ہے نا, پڑتال چل رہی ہے, اور 1-2 دن میں رپورٹ مکمل ہوگی تو وہ پھر وہ جائے گی. تو اس کے بعد اس کی میں آپ کو اپڈیٹ دوں گا کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اور کیا ہونے جا رہا ہے. تو ناظرین, یہ تھی چیپٹر 17. اس میں نے بہت اہم بات بتائی ہے, ڈسکس کی ہے. اس کے علاوہ کوئی سوالات اگر آپ کے ہیں تو وہ آپ نے مجھ سے پوچھنے ہیں. تو یہ آج کا تو ایک یہ اہم بات تھی جو میں نے آپ کو بتا دی. نیکسٹ ویڈیو بہت جلد ملیں گے, اور کوشش کروں گا کہ اب گیپ نہ آئے, تو اس میں آپ کو چیپٹر 18 کے اندر کچھ اہم چیزیں بتانی جو میں نے آج نہیں بتائیں, میرے پاس تھیں, لیکن ان کو میچور کرنا تھا, اور وہ آپ کے نالج میں اضافہ بھی کرے گی اور آپ کا فائدہ بھی کریں گی. بہت جلد ملیں گے نئی ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. عادل.